अहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह ताला आपकी हिफाजत फरमाए, आमीन। लेसन नंबर 29 आयत नंबर 142 144। अल्हम्दुलिल्लाह, आज हम अल्लाह की तौफीक से अपना दूसरा पारा शुरू करेंगे, मगर सूरत बकरा ही अभी चलेगी इंशाल्लाह। तो शुरू करते हैं। सयक़ूलु सुफ़हाउ मिनन्नासि मा वल्लाहुम अन क़िबलतिहिमुल्लती कानू अलैहा कुलिल्लाहिल मशरिक़ु वल मग़रिब यहदी मन यशाउ इला सिरातिम मुस्तक़ीम। अन करीब कहेंगे बेवकूफ़ लोगों में से किस चीज़ ने इनको इनके किबले से फेर दिया, वो जिस पर ये पहले थे। कह दीजिए अल्लाह ही के लिए है मशरिक़ और मग़रिब, वो हदायत देता है तरफ सीधे रास्ते के जिसे वो चाहता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तक मक्का में थे तो आप बैतुल्लाह की तरफ रुख करके इबादत किया करते थे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मदीना तशरीफ़ लाए तो यहाँ अहले किताब पहले से मौजूद थे और वो अपनी इबादत में बैतुल मक़दस की तरफ रुख किया करते थे। अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी बैतुल मक़दस की तरफ मुँह करने का हुक्म दिया। आपने 16 या 17 महीने बैतुल मक़दस की ही तरफ रुख किए रखा और ये अल्लाह का हुक्म था। ये हुक्म कुरान मजीद में तो कहीं नहीं लिखा हुआ कि लेकिन ये हुक्म जो है नस्ख की एक मिसाल भी है कि जैसे पीछे आपने पढ़ा था आयत कि हम नहीं मनसूख करते कोई आयत या उसको बुलवा देते हैं या हम ले आते हैं उससे बेहतर। सूरत बकरा आयत 106। तो यहाँ हुक्म और लफ्ज़ दोनों ही मनसूख हो रहे हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात मालूम थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किबला खाना काबा है। यहूद को भी ये बात मालूम थी, उनकी किताबों में लिखा हुआ था कि आखिरी नबी का किबला खाना काबा होगा। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार आसमान की तरफ नज़र उठाकर देखते, जिब्रील अलैहिस्सलाम के आने का इंतज़ार करते कि वो वही लाएं और उसमें ये हुक्म हो कि अब आप अपना किबला खाना काबा को बना लें। तो अल्लाह ताला यहाँ पहले से ख़बरदार कर रहे हैं कि जब ये हुक्म आएगा कि खाना काबा को दोबारा किबला बना लो तो एक शोरो गोगा उठेगा, सख्त प्रोपेगंडा होगा और वो ये सब करने वाले बेवकूफ़ लोग होंगे। बेवकूफ़ कौन होता है? जो या तो ला इल्मी से बेवकूफ़ हो या कम अक्ली से। यहाँ उनके पास इल्म तो था, जाहिल तो नहीं थे। उनको पता था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किबला खाना काबा होगा। तो फिर दूसरी वजह क्या बनती है उनकी? बेवकूफ़ी की, कम अक्ली। कम अक्ली क्या कि ये तो अल्लाह का हुक्म है, जो भी हो कबूल कर लो। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यहाँ तसल्ली दी जा रही है कि जो भी हो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनकी परवाह ना करना। ये तो बेवकूफ़ लोग हैं जो अल्लाह के अहकामात पर एतराज़ करते हैं। जैसे दुनिया में हम क्या करते हैं कि अक्लमंद की बात को इम्पोर्टेंस देते हैं और बेवकूफ़ की बात को क्या कहते हैं कि छोड़ो, ये तो बेवकूफ़ है। तो यहाँ यही इशारा दिया जा रहा है कि ये प्रोपेगंडा तो होगा, मगर तुम उन्हें बेवकूफ़ समझकर क्या करना? इग्नोर कर देना, अहमियत ना देना। तो जब ये कहेंगे कि जिस किबले पर ये लोग यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा पहले से थे, यहाँ इधर मुराद बैतुल मक़दस है कि उससे ये क्यों फिर गए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें कहें कि मशरिक़ और मग़रिब सब किसका है? अल्लाह का है। तो यहाँ अल्लाह ताला पहले से जवाब भी आपको बता रहे हैं कि अल्लाह तो मशरिक़ व मग़रिब का मालिक है और मालिक ही बेहतर जानता है कि उसे अपनी मखलूक को किस किस चीज़ का हुक्म देना चाहिए। जब मशरिक़ और मग़रिब उसका है तो उसके अंदर भी सब उसी का है, लिहाजा उसके हुक्म पर किसी को एतराज़ की गुंजाइश नहीं। वो राह दिखाता है जिसको वो चाहता है सीधे रास्ते की तरफ, यानी दीन इस्लाम की तरफ। गोया काबा की तरफ रुख करना, सिराते मुस्तकीम पर चलना है, क्योंकि सब अंबिया का किबला खाना काबा ही रहा है। यहूद व नसारा ने खुद से ये तब्दीली कर ली थी कि खाना काबा को छोड़कर बैतुल मक़दस को किबला बना लिया। इस आयत में अल्लाह ताला
کہ علم کامل کا ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ کو ماضی، حال، مستقبل کا سب پتہ ہوتا ہے کہ بندوں نے کل آگے کیا کرنا ہے۔ انسان کا علم محدود ہے، ناقص ہے، اسے آگے کا کچھ معلوم نہیں۔ اور یہ کہ اللہ کے فیصلے پر جو اعتراض کرے وہ کون ہے؟ بے وقوف۔ اس میں ہمارے لیے بھی ایک سبق ہے، کیا کہ جب ہم دین پر عمل کریں، اللہ کے کسی حکم پر عمل کریں، یا ہماری زندگی میں کوئی چینج آئے، ہمارا قبلہ تبدیل ہو جائے، بندوں کے بھی قبلے تبدیل ہوتے ہیں نا، جیسے انسان دین میں آتا ہے تو پھر اس کا سینٹر آف لائف تبدیل ہونے لگتا ہے، اس تبدیلی کو لوگ نوٹس بھی کرتے ہیں کہ اب ان کے وہ دنیا والے شوق نہیں، اور پھر کیا ہونے لگتا ہے؟ اعتراض۔ تو ہمارے لیے یہ سبق ہے کہ دین کے کسی حکم پر عمل کرنے میں، یا زندگی میں کچھ چینج آنے میں، یا کوئی حال حلیے میں ہی تبدیلی آنے لگے اور لوگ اعتراض کرنے لگیں کہ ما ولاہم عن قبلتہم، کس نے پھیر دیا ان کو ان کے قبلے سے، سینٹر آف لائف سے، تو یہ تسلی ہے اس میں کہ ایسے اعتراض کرنے والوں کی باتوں کو اہمیت نہ دیں، کیونکہ جس نے دین پڑھا نہیں، جس نے چکھا نہیں، اس کو کیا خبر کہ قرآن پڑھنے میں کیا خوشی ہے، کیا سکون ہے، کیا اطمینان ہے۔ تو اللہ کوئی بحث جھگڑا کرنے کا نہیں کہہ رہے، بس سیدھی سی بات کہہ دو کہ جو مشرق و مغرب کا مالک ہے، ہم تو اللہ ہی کی بات کو فالو کر رہے ہیں، اور بحث جھگڑے میں نہیں پڑنا چاہیے۔ اصل چیز ڈائریکشن نہیں، یعنی اللہ کا حکم ہے، ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جانتا ہے دلوں کے حال، وہ دیکھتا ہے کہ ہم کیا چاہتے ہیں، اور جو ہدایت چاہنے والے ہوتے ہیں ان کو پھر اللہ سیدھے رستے پر چلا بھی دیتا ہے۔ تو زندگی میں ہمارے لیے سب سے اہم بات کیا ہونی چاہیے؟ اللہ کی اطاعت، بندگی کا مطلب ہی یہی ہے کہ جو وہ کہے وہی کرنا ہے۔ پھر فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اور اسی طرح ہم نے بنایا آپ کو امت وسط۔ کس طرح؟ جس طرح خانہ کعبہ کو تمہارے لیے قبلہ مقرر کیا جو سینٹر آف دا ارتھ ہے، قبلے کو زمین کا مرکز بنایا۔ اگر آپ گلوب پر قبلے کی جگہ دیکھیں تو وہ سینٹر آف دا ارتھ ہے۔ اسی طرح اللہ نے ہمیں یعنی تم کو بھی ایک درمیانی امت بنایا، سینٹر میں رکھا۔ کس چیز کا؟ ہم امت مسلمہ ویسے تو آخر میں ہیں، لیکن ہم مڈل میں کیسے آتے ہیں؟ سینٹر میں کس طرح رکھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پیغمبروں کی آمد کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس لڑی کے آخری موتی تھے۔ آپ کو جو دین ملا وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں پہنچا دیا۔ اب ہم آگے بیچ میں، اب ہمارا کام کیا ہے کہ اب ہم سے یہ قیامت تک باقی لوگوں تک جائے، تو ہم کہاں؟ آگے بیچ میں۔ جس طرح کعبہ ہدایت کا ذریعہ ہے، آگے اس کے بارے میں ہم آیات پڑھیں گے، تو اسی طرح امت مسلمہ بھی کیا ہے؟ ان کی ذمہ داری کیا ہے؟ لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آئی تعلیم کو آگے پہنچانا ہے۔ فَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ دنیا میں کیا گواہی؟ حق کی گواہی، اور آخرت میں یہ گواہی کہ باقی رسولوں نے بھی اپنی امتوں کو پیغام پہنچا دیا تھا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن حضرت نوح علیہ السلام کو بلایا جائے گا، اللہ تعالیٰ ان سے پوچھیں گے کیا تم نے میرا پیغام پہنچا دیا؟ وہ کہیں گے جی ہاں۔ پھر ان کی امت کو بلایا جائے گا، ان سے پوچھا جائے گا کیا نوح علیہ السلام نے میرا پیغام پہنچایا؟ وہ کہیں گے نہیں، ہمارے پاس تو کوئی ڈرانے والا نہیں آیا۔ وہ جھوٹ بول دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام سے پوچھیں گے کیا تمہارا کوئی گواہ ہے؟ تو وہ کہیں گے جی، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی امت۔ پھر اس امت کے لوگ گواہی دیں گے کہ یقیناً نوح علیہ السلام نے پیغام پہنچایا تھا، اور پیغمبر اپنی امت پر گواہ بنیں گے۔ اچھا، ہمیں کیسے پتہ چلا کہ وہ پیغام نوح علیہ السلام نے پہنچایا تھا؟ قرآن کے ذریعے، قرآن کی آیات بتاتی ہیں ہمیں۔ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور تاکہ رسول تم پر گواہی دے۔ کیسے؟ دنیا میں پیغام پہنچا کر، حق کا پیغام پہنچایا نا، ہم کو گواہی دی نا حق کی،
حجۃ الوداع کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کو مخاطب کر کے کہا تھا، لوگوں سنو، کیا میں نے تمہیں پیغام پہنچا دیا؟ تو لوگوں نے کہا ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امانت کا حق ادا کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 بار یہ بات دہرائی اور انگلی اٹھا کر کہا، اے اللہ تو گواہ رہ، میں نے تیرا پیغام پہنچا دیا۔ قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے حق میں گواہی دیں گے جو ان کی امت میں ان کے طریقے پر ہوں گے، اور ان کے خلاف گواہی دیں گے جنہوں نے ان کا طریقہ چھوڑ دیا۔ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، اور نہیں بنایا ہم نے قبلے کو وہ جس پر تم پہلے تھے مگر اس لیے کہ ہم جان لیں کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون ہے جو اپنی دونوں ایڑیوں پر پھر جاتا ہے۔ یعنی یہ قبلہ کی جو وقتی تبدیلی تھی یہ ایک امتحان تھا، ایک ٹیسٹ تھا۔ ہر ایک کا ٹیسٹ ہوتا ہے، اس سے گزرے بغیر درجات نہیں ملتے۔ تو امت مسلمہ کا ٹیسٹ کیا تھا؟ مدینہ آنے پر کیا کہا گیا؟ بیت المقدس کی طرف رخ کرو۔ اب یہ بھی ایک دھچکا تھا کہ مکہ بھی چھوٹا مسلمانوں سے اور ان کا کعبہ بھی چھوٹ گیا۔ یہ کوئی آسان کام نہ تھا۔ اب 16-17 مہینے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا تھی۔ پھر دوبارہ حکم آ گیا کہ اب بیت المقدس کو چھوڑ دو اور دوبارہ خانہ کعبہ کی طرف رخ کرو۔ یہ ایک بہت بڑا ٹیسٹ تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، کہ یہ بہت گراں تھا، بھاری تھا اس چیز کو ماننا، مگر ان لوگوں کے لیے کچھ بھی مشکل نہ تھا جن کو اللہ نے ہدایت دی۔ ان کے دل کسی مشکل میں نہیں تھے۔ انہوں نے کہا، اللہ نے پہلے کہا ادھر منہ کر لو، یعنی خانہ کعبہ کی طرف، تو ہم نے کر لیا، اور پھر کہا کہ ادھر منہ کر لو بیت المقدس کی طرف، تو ہم نے کر لیا۔ اب پھر اللہ کہہ رہے ہیں کہ ادھر ہی منہ کر لو، تو کوئی بات نہیں، ہم ادھر ہی منہ کر لیں گے۔ مگر جن کا ایمان کمزور تھا ان میں سے کچھ لوگ تو مرتد بھی ہو گئے، وہ مسلمان ہی نہ رہے۔ اس پروپیگنڈے کی وجہ سے دین چھوڑ دیا ان لوگوں نے کہ یہ تمہارا نبی کیسا ہے، کبھی کہتا ہے ادھر منہ کرو، کبھی کہتا ہے ادھر منہ کرو، اس کو تو خود ہی نہیں پتہ کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ تو اس کی وجہ سے پتہ چلتا ہے کہ نیگیٹو پروپیگنڈا جو ہے لوگوں کے ذہن خراب کرتا ہے، اور بعض دفعہ اس کی وجہ سے ایمان جانے کا بھی اندیشہ ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے دین پر ثابت قدمی کی جو ہے وہ دعا ہمیں سکھائی ہے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ سے دین پر ثابت قدمی کی دعا مانگتے رہنا چاہیے۔ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، کیونکہ ہم مرتے دم تک ٹیسٹ میں ہیں، تو ہمیشہ ڈرتے رہیں، کسی عمل پر فخر نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اصل قبلہ تو وہی خانہ کعبہ ہی تھا۔ ہم نے بیت المقدس کی طرف کچھ مہینے اس لیے موڑ دیا تھا کہ جب دوبارہ واپس آنے کو کہیں تو پتہ چل جائے کہ کون رسول کی بات مان رہا ہے اور کون نہیں مانتا، کھوٹا کھرا الگ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کو ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ آزمایا تھا، تو جو شخص دین کے رستے پر چلتا ہے وہ آزمایا جاتا ہے۔ تو یہ بڑا مشکل ٹیسٹ تھا، مگر جن کو اللہ نے ہدایت دی ان پر نہیں۔ اللہ کو سب پتہ تھا کہ کون ماننے والا ہے اور کون نہیں۔ اصل میں یہ لوگوں کو بتانا تھا، کیونکہ وہ تو غیب کی بات نہیں جانتے تھے نا، غیب کا علم تو اللہ جانتا ہے۔ لوگ نہیں جو نہیں جانتے تھے وہ ان کو اس بات کو اللہ نے ان پر ظاہر کرنا تھا، اپنے علم غیب کو علم ظہور میں لانا تھا، بتانا تھا لوگوں کو کہ کون صحیح مومن ہے اور کون نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اتباع کرتا ہے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ ایمانکم، اور نہیں ہے اللہ کے ضائع کر دے تمہارے ایمانوں کو۔ ایمان سے مراد یہاں پر نمازیں ہیں۔ اب یہ جو قبلہ تبدیل ہوا تھا 16-17 مہینوں کے لیے، تو اس دوران کچھ لوگ فوت بھی ہو گئے تھے۔ اب لوگوں کو فکر ہوئی کہ جو لوگ اس قبلہ کی طرف نمازیں پڑھتے ہوئے فوت ہو گئے، کہیں ان کی نمازیں ضائع تو نہیں ہوگی، کیونکہ پھر قبلے کو فالو کرنے کے بارے میں کئی دفعہ آیات آئی، بار بار تاکید ہوئی، تو لوگوں کے دلوں میں ڈر بیٹھا کہ جنہوں نے فالو نہیں کیا خانہ کعبہ کو اور وہ
بیت المقدس کی طرف رخ کرتے ہوئے نماز پڑھتے ہوئے فوت ہو گئے تو کہیں ان کی نمازیں بھی تو ضائع نہیں ہوگی؟ تو پھر اس وقت انہیں بتایا گیا کہ اللہ ایسا نہیں کہ وہ تمہاری نمازیں ضائع کرے۔ تو سوال یہ کہ ایمان کا مطلب نماز یہاں کیسے ہوا؟ ایمان تو ایمان ہوتا ہے، ایمان کا ترجمہ صلاۃ کیسے ہو گیا؟ اس کی وضاحت حدیث سے ہوتی ہے۔ حدیث میں ہے کہ ایمان کی 70 سے زائد شاخیں ہیں۔ نماز بھی ایمان ہے، جیسے حیا ایمان کا حصہ ہے۔ اور ایمان کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ جو دل میں اتر جائے اور عمل اس کی تصدیق کرے۔ ایمان دل میں بھی ہوتا ہے، زبان سے بھی بولا جاتا ہے اور عمل سے کر کے بھی دکھایا جاتا ہے۔ تو اس لیے سوال کے مطابق یہاں جو جواب دیا گیا وہ صلاۃ کی بجائے ایمان دیا گیا، تاکہ لوگوں کو نماز کی اہمیت پتہ چلے۔ جو شخص نماز ہی نہیں پڑھتا اس کا کوئی ایمان ہی نہیں۔ نماز اسلام اور کفر میں فرق کرتی ہے۔ نماز ایمان کا حصہ ہے، اور جو اپنی نماز ضائع کر دیتا ہے وہ دراصل اپنے ایمان کو ضائع کر دیتا ہے۔ قیامت کے دن سب سے پہلے حساب نماز کے بارے میں ہوگا۔ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، بے شک اللہ لوگوں پر البتہ شفقت کرنے والا مہربان ہے، یعنی وہ لوگوں کو نقصان نہیں دیتا۔ اس نے یہ احکامات نہیں دیے کہ ان کی نمازیں ضائع ہو جائیں، اس لیے قبلے کا حکم اپنے اندر کئی مصلحتیں رکھتا ہے، اور سب سے بڑی مصلحت کے رسول کی پیروی کون کرتا ہے؟ قبلے کا مقرر کرنا دراصل امت کے مرکز کو مقرر کرنا تھا، اور اس کے ساتھ ہی امت کے امامت کے رول کو واضح کیا گیا کہ امت وسط لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ ہے۔ ہم سب کو بھی اپنے رول کو پہچاننا ہے اور اللہ کے دوسرے بندوں تک اسلام کا پیغام پہنچانا ہے، اور وہ پیغام تب پہنچے گا جب ہم خود کوشش کریں گے۔ اور یہ کہ قبلے کی تبدیلی ایک آزمائش تھی۔ ہر حال میں کون بات مانتا ہے، کیونکہ اکثر مشکل احکامات یا جو ہمارے دل کو مشکل لگتے ہیں عمل کرنا یا ہماری عقل میں نہیں آتے وہ ہم نہیں مانتے۔ اور یہ تبدیلی امامت کی تبدیلی بھی تھی۔ قد نری تقلب وجہک فی السماء، تحقیق ہم دیکھ رہے ہیں آپ کے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف پلٹنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بات معلوم تھی کہ بالآخر انہیں خانہ کعبہ ہی کی طرف رخ کرنا ہے، کیونکہ وہ تمام انبیاء کا قبلہ رہا تھا۔ تو مدینہ میں آ کر جب بیت المقدس کی طرف رخ کرنے کا حکم ملا تو عمل تو آپ نے شروع کر لیا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں ہمیشہ یہ بات رہی کہ کب اللہ کی طرف سے حکم آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قبلہ خانہ کعبہ پھر مقرر ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بات کا، اس حکم کے آنے کا انتظار کر رہے تھے اور آسمان کی طرف دیکھتے تھے، کیونکہ جبرائیل علیہ السلام آسمان کی طرف سے ہی وحی لے کر آیا کرتے تھے۔ تو آپ کا آسمان کی طرف دیکھنا جبرائیل علیہ السلام کا انتظار یعنی وحی کے آنے کا انتظار تھا، کیونکہ آپ اپنی مرضی سے نہیں اللہ کے حکم سے ہی تبدیلی کر سکتے تھے۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، پس البتہ ہم ضرور بضرور پھیر دیں گے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس قبلے کی طرف جس پر تو راضی ہو جائے گا، یعنی جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پسندیدہ ہے۔ تو وہ حکم پھر آ گیا، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، پس پھیر لو اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف۔ ولی کیا ہے؟ واحد ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف وحی آئی کہ آپ اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف پھیر لیں۔ وجہ سے ایک مراد تو چہرہ ہے، لیکن صرف چہرہ نہیں بلکہ پورا جسم بھی اس سے مراد ہے، کیونکہ ایسے نہیں ہو سکتا کہ آپ کھڑے کسی اور طرف ہوں اور چہرے کو کہیں اور موڑ کر نماز ادا کریں، مگر چہرے کا صرف ذکر اس لیے آیا کہ چہرہ پورے جسم کی نمائندگی کرتا ہے۔ شطر المسجد الحرام کیا ہے؟ تو شطر کہتے ہیں سمت کو، جانب کو، کیونکہ یہ بات انتہائی مشکل ہے
کہ انسان 100% بالکل قبلے کی طرف رخ کرے، بلکہ اس کے لیے کیا ہے کہ جس طرف قبلہ ہے اس طرف منہ کر لینا ہے، اور تھوڑا سا اینگل رائٹ لیفٹ چلا بھی جائے تو حرج نہیں۔ اصل چیز کیا ہے؟ شطر۔ اور شطر کس کو کہتے ہیں؟ ایک چیز کے آدھے حصے کو، جیسے ایک سرکل ہے تو اس کا آدھا طرف جو بنتی ہے وہ شطر ہو جاتی ہے، یعنی اس میں ایک وسعت کا مفہوم ہے۔ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، اور جہاں کہیں بھی تم ہو تو پھیر لو اپنے چہروں کو اس کی طرف۔ یہاں سب مسلمانوں کو خطاب کیا جا رہا ہے کہ تم نماز کے وقت کہاں ہو، کہیں ہو، جس جگہ بھی ہو تو کیا کرو؟ اپنا رخ قبلہ کی جانب کر لو۔ حیث کا معنی صرف گھر نہیں، جو جدھر بھی ہو، یہ اصل حکم ہے، تو لہٰذا ہر فرض نماز کے اندر قبلے کی طرف رخ کرنا لازمی ہے۔ یہ نماز کے قائم کرنے کی شرط میں سے ہے۔ اگر رخ ادھر نہ ہوگا تو نماز نہیں ہوگی، سوائے یہ کہ انسان کسی ایسی جگہ ہو وہاں اسے قبلے کا رخ معلوم نہ ہو اور کوئی ذریعہ اور طریقہ نہ ہو کہ وہ اس کو معلوم کر سکے۔ ایسی صورت میں انسان پھر کسی طرف بھی رخ کر سکتا ہے، مگر اگر کوئی بھی ذریعہ ہو سکتا ہو تو قبلہ رخ کے بغیر نماز نہیں ہوگی، کیونکہ یہ تاکیدی حکم ہے اور بار بار دہرایا گیا ہے۔ ہاں، نفل نماز کے لیے اتنی پابندی نہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ کیا تھا کہ سفر میں اپنی سواری پر نفل نماز جدھر بھی سواری کا رخ ہو کر کے پڑھ لیا کرتے تھے۔ اب اسی طرح اگر ہم اپنے ملک میں سفر کر رہے ہوں تو گاڑی روک سکتے ہیں، تو روک کر قبلہ رخ ہو کر نماز پڑھیں۔ اگر آپ کہیں جائیں اور غلطی سے غلط ڈائریکشن میں نماز پڑھ لیں اور بعد میں پتہ چلے کہ یہ رخ صحیح نہیں تھا، تو ایسی صورت میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو نماز دہرانے کا نہیں کہا۔ اور اگر آپ پڑھ رہے ہوں تو کوئی آ کر بولے کہ رخ تھوڑا ادھر کر لو تو نماز میں ہی گھوم جانا چاہیے، کیونکہ قبلے کی تبدیلی کا حکم نماز کی ہی حالت میں آیا تھا اور اسی میں انہوں نے رخ تبدیل کر لیا تھا۔ نہ صرف وہ لوگ جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے، آپ کے نماز پڑھنے کے بعد ایک شخص جو تھا مسجد سے نکلا اور انصار کے ایک گروہ کے پاس سے گزرا، وہ نماز ادا کر رہے تھے، عصر کی نماز، تو انہیں رکوع کی حالت میں بتایا کہ قبلہ تبدیل ہو چکا ہے، تو انہوں نے رکوع میں ہی اپنا رخ پھیر لیا۔ اس کا نام مسجد قبلتین ہے۔ اسی طرح مسجد قباء جو مدینہ سے تھوڑا باہر ہے، ایک شخص وہاں پہنچا تو فجر کا وقت ہو چکا تھا۔ اس نے جب وہاں جا کر لوگوں کو بتایا تو انہوں نے بھی نماز کی حالت میں اپنا رخ تبدیل کر لیا۔ تو یہ تھا صحابہ کرام کا ایمان کہ جب کوئی حکم پتہ چلتا فوراً عمل کر لیتے، اس کا نام اتباع ہے۔ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، اور بے شک وہ لوگ جو کتاب دیے گئے البتہ جانتے ہیں کہ وہ بے شک حق ہے ان کے رب کی طرف سے، یعنی یہود و نصارہ جانتے ہیں کہ یہ حکم حق ہے، سچ ہے، ان کے رب کی طرف سے آیا ہے۔ انہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نشانیوں کا پتہ تھا کہ ایک نشانی ان کا قبلہ خانہ کعبہ تھا۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور نہیں ہے اللہ غافل اس سے جو تم عمل کرتے ہو۔ غفلت کے دو اسباب ہوتے ہیں، ایک بھولنا اور دوسرا کسی اور وجہ کسی چیز میں مشغول ہو جانا اور اصل چیز کو بھول جانا۔ تو اللہ تعالیٰ غافل نہیں، یعنی نہ تو وہ بھولتا ہے اور نہ وہ کسی اور چیز میں ایسے مشغول ہے کہ بھول جائے۔ جیسے ہم ایک کام کو دوسرے کرتے ہوئے دوسرے کام کو بھول جاتے ہیں، اللہ کو سب پتہ ہے کہ کون قبلے کی طرف رخ کرتا ہے، کون نہیں کرتا، کون کوشش کرتا ہے، کون مجبور ہے، کس کو علم نہیں، کس کے ساتھ کیا حالات ہیں، کس کے دل میں کیا جذبہ ہے، کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون نہیں۔ ان سب باتوں کا اللہ کو باخوبی علم ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ اور عمل کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔